बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज सोमवार का दिन है, 22 सितंबर की तारीख है और बड़ी अहम खबरें जो आई हैं उसमें एक तो सबसे पहले जो जनरेशन जी नौजवानों का इनकलाब आज एशिया के एक और बड़े मुल्क में दाखिल होगा। बगावत शुरू होगी, अवाम सड़कों पर आ गई, हुक्मरानों के लिए हेलीकॉप्टर तैयार हो गए। तफसील मैं आपको बताता हूँ कहाँ हुआ, क्या हुआ। और वादी तीरा में भी फौजी ऑपरेशन, घरों पर फ़िज़ाई हमला, 15 बेगुनाह मासूम शहरियों के कातिल कौन है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस पर रद्द-ए-अमल क्यों नहीं करवा सकी अभी तक, और 27 सितंबर का जलसा और अडयाला जेल के बाहर पंजाब असेंबली की करारदाद का हुक्म, 101 मेंबरान को पहुंचने का हुक्म, ना पहुंचने वालों को बेनकाब किया जाएगा। खान की बहनों की आज मुलाकात भी है। बदलती हुई सूरत हाल पर इमरान खान को आज तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी और इसके अलावा तमाम मेंबरान भी वहाँ पहुँचेंगे। जनेवा में नवाज शरीफ की हालत इंतहाई खतरनाक, अस्पताल में दाखिल हैं। एक्सटेंशन वाली सरकार इस पर क्यों खुश है? भाई और बेटी का बड़ा खतरनाक अफसोसनाक रद्द-ए-अमल। ये गेम है क्या है बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की जो दरख्वास्त थी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार किया। बाकी जजेस के सामने से क्यों डर रहे हैं? खान के ट्विटर अकाउंट को बंद करवाने की साजिश भी नाकाम। एक्स ने, ट्विटर ने पाकिस्तानी अदालतों के फैसले जूते की नोक पर रखे। और फ़लस्तीन के मामले पर भी आज 3 मजीद ममालिक आज़ाद रियासत तस्लीम करने जा रहे हैं। ट्रंप नेतन्याहू को बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल, दिफाई मुआहदे पर भी कुछ मजीद मालूमात हैं। अहम खबरें पहले आपके सामने रखूँ। एक तो अलीमा खान अडयाला जेल में दाखिल होगी आखिरी इतलात तक, और वहाँ वादी तीरा समेत सियासी सूरत हाल पर, सऊदी दिफाई मुआहदे पर, पार्टी के हालात पर, ख़ास तौर पर मिशन नूर जो अजान का सिलसिला था, ये मालूमात इमरान खान को दी जाएंगी। और वीडियो में नेक्स्ट जो वीलॉग होगा उसमें मैं आपको उसका खान का रद्द-ए-अमल और जवाब बताऊंगा। अभी जो ख़तरनाक मामला है इस वक्त, जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट हुक्मरानों की एक दफ़ा फिर टांगें कांपने वाली हैं, लर्जा तारी है, माथे पे पसीना आ रहा है, क्योंकि खबर बहुत बड़ी आ गई है। ये ज़रा गौर से सुनना होगा आपको। नौजवानों की बगावत की दस्तक, जनरेशन जी का इनकलाब, सोशल मीडिया की वजह से जो हालात आपने श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नेपाल में देखे, आज वो हालात एशिया के बड़े मुल्क में, ये फ़िलिपीन तक पहुँच गए। हज़ारों लोग वहाँ सदारती महल पर हमला कर रहे हैं, पुलिस के साथ झड़पें हो रही हैं, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की ताकत का इस्तेमाल है, लेकिन ये आंसू गैस और वाटर कैनन की हद तक है, इससे ज़्यादा गोलियाँ नहीं चलाई जा रही। फ़िलिपीन में तहरीक अपना असर दिखा रही है, सोशल मीडिया, वहाँ नौजवान मुतालबा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का घेराव कर रहे हैं, और ये सोशल मीडिया जो गुस्से की नौजवानों की ये दिहाई करार दी जा रही है। बांग्लादेश में देखें, नाकाबिल शिकस्त शेख हसीना को समझाता था, हेलीकॉप्टर पे भागी। इंडोनेशिया में आपने देखा, नेपाल में खून रेज मुजाहरे देखे, और अब फ़िलिपाइन में भी वही मार्च आज जो 2010 में मिस्र में, 2019 में हांगकांग में, 2022 में ईरान में, और अब ये फैलता हुआ मामला। ये बड़ा अहम किरदार इसमें सोशल मीडिया का है। नेपाल में सियासतदानों के बच्चों की यूरोप की छुट्टियाँ, शहाना तस्वीर देख के, एक तरफ गुर्बत से अवाम, 20% जो नौजवान था बेरोज़गार था, वो देख के उन्होंने तहरीक चलाई, और हालात आपके सामने। अब पाकिस्तान के इन जैसे ममालिक में जो हालात हैं, वहाँ इनकलाब का ये तसलसल इस वक्त पूरी दुनिया में आप देखें एंटी इस्टेब्लिशमेंट फ़ज़ा बन चुकी है। ये तमाम जमातों की करप्शन, इदारों की तबाही, आवाम की मुआशी बर्बादी, महंगाई, बेरोज़गारी, जो हालात हैं कि लावे के तौर पर फटते हुए सड़कों पर इनकलाब की सूरत में नज़र आ रहे हैं। इन ममालिक की आवाम को अंदाज़ा हो चुका है, ये तीसरी दुनिया जिसे कहते हैं, कि ये पैदा गरीब नहीं हुए। यहाँ फ़ौजी मुदाखलत हुई, करप्शन हुई, रिश्तेदारों को नवाजा गया, ख़ानदानों की नस्ल दर नस्ल हुकूमत, उसकी वजह से इनके हालात इस लेवल पर पहुँचे। ये लावा वैसे नहीं पड़ता, बारी बारी आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि अवाम इन ममालिक में देखें सैलाब के पानी में बह रही है, दहशतगर्दी का शिकार हो रही है, इनके बच्चे बेरोज़गार हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं है, ख़त गुर्बत से नीचे जा चुके हैं। और दूसरी तरफ आप इनके ऊपर मुसल्लत किए हुए हुक्मरान देखें, ओहदेदारान देखें, पार्लियामेंटेरियंस देखें, जर्नेल देखें, जजेस देखें, ज़ाती जहाज़, कीमती महलात, इनके ब्रांडेड कपड़े, जूते, तो फिर इनकलाब तो आते हैं। जो फ़िलिपीन में अभी हुआ है ताज़ा तरीन, ये सैलाब में वहाँ पे करप्शन की वजह से हुआ है। 27 अरब डॉलर का मुल्क को नुकसान। अब 27 अरब डॉलर रकम बड़ी है, पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, क्योंकि यहाँ तो करप्शन और दहशतगर्दी अमनो मान में कोई 500 अरब डॉलर से तो इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद नुकसान हो चुका है। ये जो फ़िलिपीन में हुआ, जुलाई में वहाँ सैलाब आया था, 30 लोग जहाँ भागो, सिर्फ 30। मैं इसलिए 30 सिर्फ कह रहा हूँ कि पंजाब में 1000 अभी सैलाब में, पाकिस्तान में आपको पता है जहाँ भाग हो चुके हैं, और 50 लाख लोग घर बार सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है, उनका ज़िंदगियाँ तबाह हो चुकी हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं है इस वक्त। आप देख रहे हैं हालात उनके। फ़िलिपीन में वहाँ पर टिकटॉक वाली बनाई नोटंकियाँ भी नहीं थी, हिंदुस्तानी फिल्मों की तर्ज पर वो मुन्ना भाई MBBS वाली वारदात मरीम नवाज़ वाली भी नहीं थी, नेशनल डिज़ास्टर को जर्नेल भी नहीं था 2 करोड़ के, वो चाय पार्टियाँ कर गया। वहाँ को एंजेलिना जूली की तरह ये मरीम नवाज़ आपको नज़र नहीं आती, लेकिन अवाम फिर भी बिफर गई। अच्छा, उनके ज़रा हालात आप थोड़े से देखें तो आपको अंदाज़ा हो पाकिस्तान के साथ। इनकी मईशत पाकिस्तान से 10 गुना बेहतर है। वहाँ वर्ल्ड बैंक IMF की रिपोर्ट है कि ये दुनिया की पहली 10 से 12-15 मईशत में आते हैं। एशिया की, भारत और चीन के बाद दुनिया के तीसरे नंबर पर है जहाँ तरसीलाते ज़र दुनिया से आते हैं, बाहर से। जिस तरह पाकिस्तान में 1 करोड़ लोग हैं, तो फ़िलिपीनी 1 करोड़ 20 लाख दुनिया में मौजूद हैं।
وہاں پر دنیا بھر کے کال سینٹرز موجود ہیں, آپ کو اکثر کالیں آتی ہوں گی. مجموعی ایکسپورٹ ان کی تقریباً $200 ارب سے زیادہ ہے, GDP کا 25%. اکانومی پاکستان سے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ ہے. فلپین میں نوجوان طبقہ البتہ جو ہے پاکستان میں 64% ہے, وہاں آدھی آبادی جو ہے 25 سال کے نوجوانوں پہ ہے, ساری گیم نوجوانوں کی. اب نوجوان بے روزگار وہاں پہ نہیں ہے, یہ یاد رکھیں, وہاں لوگوں کو نوکریاں ملی ہوئی ہیں, بہت تھوڑے سے بے روزگار ہیں. جمہوری صدارتی نظام بھی موجود ہے, وہاں صدر فنڈوز مارکوس جونیئر جو ہے صدر ہے, 1972 سے 81 تک 9 سال وہاں مارشل آ رہا بھگت چکے ہیں, یہ بھی فوج کا اثر و رسوخ وہاں بھی ہے. اقتدار پہ قبضہ نہیں ہے بہرحال ان کا. مارکوس خاندان بھی ہے, ریتو خاندان بھی ہے, دوتریٹے خاندان بھی ہیں, 3 ہیں, جیسے نواز شریف, زرداری, اور یہ آپ کو پتہ ہے کرپشن 40-50 سال سے جو موجود ہے. فوج نے مداخلت کی تھی 1981 میں, انہوں نے فوج کو اٹھا کے باہر مارا. وہاں پہ جرنیلوں کی کرپشن نظر ضرور آتی ہے لیکن پاکستان کے حساب سے نہ ہونے کے برابر ہے. 1,68,00,000 ٹوٹل آبادی ہے اور 50% نوجوان ہیں. لوگ برداشت نہیں کر سکے اتنی حالات بہتر ہونے کے بھی. سوشل میڈیا موجود ہے, کوئی سینسرشپ بھی ایسی پالیسی نہیں ہے. ابھی حکومت نے کوشش کی تو حالات کنٹرول سے باہر آنے لگے. اب آپ ذرا پاکستان کے حالات کے ساتھ موازنہ کریں. پاکستان میں سوشل میڈیا پہ نوجوان بڑے پرامن انداز سے ہاتھ جوڑ کے منتیں کر رہے ہیں. یہ شفقت چودھری صاحب نے مشن نور کے حوالے سے ڈاٹا اکٹھا کیا کہ اذان دینے پر ایجنسیوں کے ذرائع ہیں کہ 60 سے 70 لاکھ لوگ اذان دے رہے تھے. آزاد ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ اذان دینے والا, کیونکہ موبائل پہ بھی لگی تھی اذان, بہت سارے لوگوں نے خود نہیں اذان دی, اور چونکہ انٹرنیٹ بھی سلو تھا, ویڈیوز بھی کم تھی, لیکن اس کے باوجود پھر ایک جیسی ویڈیوز بھی بہت ساری تھی. پھر اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ 1 کروڑ کے قریب پاکستانیوں نے پرامن انداز میں حکومت سے منت ترلا کی, اللہ کے دربار میں مقدمہ رکھا, خدا کے واسطے رحم کرو اس ملک پر. یہ پاکستانی ہے. اور انگریزی اخبار ڈان کی خبر اٹھا کے دیکھیں, پاکستان ایک ناکام ریاست کہا جا رہا ہے. یہ اشرف قاضی صاحب کہہ رہے ہیں. ڈان میں آپ ان کا آرٹیکل آج کا پڑھیں, 83 سال ان کی عمر ہے, اور یہ پاکستان کے سینئر ڈپلومیٹس امریکہ, بھارت, چین, اقوام متحدہ میں, عراق میں, سوڈان میں جگہ جگہ کام کر چکے, حکومتی تھے ہمیشہ, لیکن آج صاف صاف کہنے پہ مجبور ہیں کہ پاکستان ناکام ریاست ہو چکا ہے. وجہ ایک سالہ ایک بہنوئی, پورے ملک پہ حکومت ہے, چچا بھتیجی سمدھی, ایک امریت, ہر ادارہ ہر شعبہ تباہ و برباد. اٹھائیں ادارے سارے, اسٹیل مل, PIA, پاکستان کی معدنیات, SIFC, موٹر ویز, ایئرپورٹس, انویسٹمنٹ, SIFC کی انویسٹمنٹ, تمام طرف اب تباہی و بربادی. کرکٹ سب کو ڈوب چکا. حکومت خود اعتراف کر رہی ہے کہ پاکستان میں گندم کی قلت شروع ہو چکی ہے. 300 ارب کی گندم ابھی منگوا رہے ہیں, ورنہ ملک میں قحط ہو جائے گا. یہ پنجاب کی صورتحال ہے, 25% فصل نہیں ہو رہی, اور یہاں جرنیل, سیاستدان, ججز اپنی آنکھوں سے اس ٹائٹینک کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ ایک ایک کر کے چھلانگ لگانے کی تیاری میں ہے. یہاں سیاسی عدم استحکام کی حالات یہ کہ 15 پارٹیاں مل کر حکومت میں, کل 5 وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر میں, اکٹھے جلسہ نہیں کر سکے, 75 لوگ نہیں تھے. میڈیا کے حالات دیکھیں آپ, مکمل طور پر کنٹرول. ایک تصویر آواز عمران خان کی لگانے کی جرت کسی کی نہیں, نام لینے کی جرت نہیں. جو ملک کا سب سے بڑا رہنما, معیشت کے حالات میں خطے غربت سے, آبادی 12 کروڑ سے نیچے جا چکے, 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی. قدرتی آفات سے بچ جائیں پاکستانی تو سیلاب, زلزلے سے تو امن و امان, دہشت گردی کا شکار, وہاں سے بچ جائے تو بے روزگاری اور غربت کا شکار. یہ بلوچستان اور KP کے حالات میں آج وادی تیرا میں جو مبینہ جیٹ طیاروں کی بمباری سے بچے اور خواتین سمیت 15 لوگوں کی شہادتوں کی اطلاع آ رہی ہیں, باقاعدہ میتیں نظر آ رہی ہیں. سیکورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں جی KP کی حکومت دعویٰ کہ یہاں تو کوئی آپریشن ہی نہیں ہو رہا, یہاں تو وہ بارود چھپایا گیا تھا جو پھٹ گیا, مکان گر گئے, بچے اور خواتین اس میں شہید ہو گئے, کچھ خوارج بھی مارے گئے. صوبائی حکومت کے لیکن اسی علاقے کا ممبر عبدالغنی آفریدی جو وہاں کا ممبر ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہر سرگرمی کا صوبائی حکومت کا بائیکاٹ کرو, اور وہاں بیٹھے ہوئے بریگیڈیئر اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف FIR درج کروانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. خیبر چوک پہ لوگ بیٹھے ہوئے دھرنا دے کے. بلوچستان میں کل آپ دیکھ لیں, اسی طرح ڈرون حملے پہ لوگوں کی شہادتوں کا ریکارڈ ہے, کیونکہ وہ انٹرنیٹ بند ہے, تفصیلات نہیں آتی. لاکھوں لوگ امن کے لیے نکلے ہوئے. مراد سعید کی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے, یہاں آپریشن ہو رہا ہے, باقاعدہ نقل مکانی باجوڑ سے ہم نے دیکھی 20,000 لوگوں کی. عمران خان جیل سے کہہ رہا ہے کوئی آپریشن نہیں ہونے دینا, ان کے خلاف FIR کروائیں, لیکن لگاتار ڈرون حملے ہو رہے ہیں, بمباری بھی ہو رہی ہے, اور افغانستان کے ساتھ جنگ کا پورا ماحول تیار کر لیا گیا. اور اب ہر شعبے کی میں بات کرتا, کرکٹ میں کل آپ نے دیکھا جو شرمندگی بدنامی ہم نے دیکھی, جو ذلت کا ہم سامنا کر رہے ہیں, اس ہندوستان سے ہم ہارتے ہوئے. اور دیکھیں عمران خان کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا بے گناہ. آپ عمران خان کا یہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, بھارت کے خلاف ہمیشہ ٹیسٹ میں ناقابل شکست, کبھی کوئی میچ نہیں ہارا. ون ڈے میں 24 میں سے 19 میچ عمران خان جیتا, 80% فتح کا تناسب, جس طرح 80% مینڈیٹ ملا ہوا ہے. 3-0 کو بھارت میں ہرایا, پھر 2-0 ٹیسٹ سے سیریز سے جیتے. اور آج عمران خان کو بنیادی حقوق چھین کے جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, پھر قدرت کی طرف سے دیکھ لیں پھر انجام کیا ہے. کہ ہندوستان کے کھلاڑی پریس کانفرنس میں کیا کہتا ہے, ہمارے تو ان کا مقابلہ ہی نہیں بنتا بھائی, یہ تو جا کے افغانستان بھی چھوڑیں, ملیشیا اور چین سے کھیلا کریں.
یہ ہیں وہ بدترین اس وقت حالات. فوکس ان کا کیا ہے؟ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرنا ہے. ایکس عدالتوں میں پہنچے ہوئے. عمران خان کا انہی عدالتوں میں کیس نہیں لگتا لیکن ٹویٹر کا اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست منظور ہو جاتی ہے. وہاں پی ٹی اے کے ریٹائرڈ جرنیل کو 7 گھنٹوں کے اندر انصاف مل جاتا ہے. عمران خان کا 7 مہینوں سے کیس نہیں لگتا. غیر قانونی برطرفی کو اس کی قانونی بنا دیا, لیکن یہاں صرف اکاؤنٹ عمران خان کا ٹویٹر بند کرنا ہے. حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ عدالت سے حکم لے بھی لیں گے پی ٹی اے کی شکایت پر تو ایکس یا ٹویٹر نہیں, یہ عدالتی فیصلہ ہے, سیدھا سیدھا اٹھا کے ایسے ردی کی ٹوکری میں پھینکنا ہے. یہ روزانہ آپ کو ٹویٹر کی طرف سے, ایکس کی طرف سے پیغامات آتے ہوں گے کہ آپ کی حکومت کہہ رہی ہے, عدالت کہہ رہی ہے, آپ نے ملک کے قانون توڑے, آپ کی پوسٹ خراب ہے, آپ کا یہ خراب, لیکن اس فیصلے کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں, کیونکہ وہاں کوئی اردلی نہیں بیٹھا ہوا. اسے پتہ ہے پاکستان کے حالات کیا ہے, اسے پتہ ہے پاکستان کی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے, انصاف کی سچویشن کیا ہے. یہاں تو جج کو انصاف نہیں ملتا. 5 جج ہائی کورٹ کے اکٹھے ہو کر سپریم کورٹ گئے. محسن اختر کیانی, بابر ستار, طارق جہانگیری, سردار اعجاز, جسٹس سمن رفعت سپریم کورٹ میں عام آدمی کے طور پہ درخواست لے کے گئے کہ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے. اس درخواست پر سپریم کورٹ کا ایک رجسٹرار اعتراض لگاتا ہے کہ جی ذاتی رنجش میں آرٹیکل 184(3) کا استعمال کر رہے ہیں, درخواست دائر کرنے کی اجازت نہیں, نامکمل درخواست کہہ رہے ہیں. یعنی ان 5 ججز کو درخواست لکھنے نہیں آتی, سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو درخواست لکھنے آتی. اندازہ کریں, یہ حالات ہیں انصاف کے. تو اس وقت پاکستانیوں کے پاس دیکھیں اپنے حقوق کے لیے 27 ستمبر کو عمران خان نے پورے پاکستان کو دعوت دیا. پرامن بات کرتا ہے, بار بار پرامن آئے. یہ جلسہ علی امین گنڈا پور کا نہیں ہے, وہاں کی قیادت عوام سے بالکل ناراضگیاں ہیں, لیکن اس جلسے میں عمران خان نے کال دیا, یاد رکھیں. یہاں آپ جائیں علی امین گنڈا پور کا, عمران خان کے احکامات یاد کروائیں, فوجی آپریشن, ڈرون حملے رکوانے, FIR کروانی, عمران خان سے ملاقات کے لیے علی امین کو بھیجنے کی بات کریں, افغانستان وفد کی بات کریں, یہ وادی تیرا بگرام جو ہو رہا ہے, یہ سارا معاملات علی امین گنڈا پور کھول کے بتائیں, خلوص نیت سے وہ بات کریں وہاں. کیونکہ یہ جلسہ علی امین گنڈا پور کا نہیں ہے, عمران خان کا ایک نمائندے کے طور پر وہ علی امین کو چاہیے موقف بیان کریں خان کا, عوام کو جوڑیں. یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں معاملات. ابھی پنجاب اسمبلی کا حکم عالیہ حمزہ کا ہے کہ 101 بندہ کل پہنچے, یہ بھی انہوں نے کرنا ہے. اچھا, جنیوا سے بڑی خبر نواز شریف کے بارے میں, ان کی حالت کے بارے میں کہ نواز شریف زندگی اور موت کی کشمکش میں. اینی شاہد نے ایک ویڈیو پوری بنائی, باقاعدہ کمرے کا نمبر سب کچھ بتایا. ابھی تک نون لیگ کی حکومت کا کوئی بیان نہیں ہے کہ نواز شریف کی حالت کیا ہے, بیماری کیا ہے, علاج کیا ہے. ماضی میں ان کے علاج کے متعلق اتنے جھوٹ بولے گئے کہ آپ ان کی سچ کی بیماری, لیکن ڈر لگتا ہے کیونکہ ان کی مسز بھی بیمار تھیں اور اس پہ اس طرح کی باتیں ہوئیں, اس لیے میں ایسی بات نہیں کرتا بیماری پہ. لیکن لندن سے اب جنیوا اگر شہباز شریف, مریم نواز کے جہاز ادھر گئے, پھر آرمی چیف تیمارداری کے لیے گئے, تو پھر یہ معاملہ نظر آ جائے گا. ابھی تو دیکھیں میاں صاحب, وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کرائے فار ہیلپ, کہ میرے پاس آؤ. جیسے بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا, اٹینشن چاہتا ہے, تو وہ چاہتے ہیں آئیں میرے پاس نوٹیفیکیشن کی منظوری کی بات کریں, میرا کچھ بیچ میں رکھیں, مجھے ریلیونٹ کریں. بہرحال وہ پتہ لگ جائے گا 2 دنوں میں. انٹرنیشنل حالات میں بھی ٹرمپ نے, برطانیہ, آسٹریلیا اور کینیڈا نے جو فلسطین کو تسلیم کیا, وہ ٹرمپ نے کہا کہ یہ 3 ممالک, بلکہ 3 اور مزید, بیلجیم, نیوزی لینڈ اور فرانس بھی فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں, اور 160 ٹوٹل ممالک کی بات ہو رہی ہے فلسطین کو تسلیم بھی. اس پہ نیتن یاہو ٹرمپ نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے. مذمت کر رہا ہے کہ فلسطین کی ریاست قائم نہیں ہونی چاہیے, میں وزیر اعظم اسرائیل کے طور پر نہیں ہونے دوں گا. 1200 میرے اسرائیلیز میں گئے, 251 گرفتار ہیں, اور اس کے بدلے میں 65,000 فلسطینی شہید کیے گئے, خواتین, بچے. اور قطر اسرائیل کا معاملے میں پیش رفت ہوئی ہے. قطر نے کہا جی آفیشلی معافی مانگ لیں تو معاملہ حل ہو جائے, معافی مانگ لیں صرف بس. شیخین معافی کی بات کر رہے ہیں, اس کی آپ کو پتہ ہے وجہ کیا ہے, کہ یہ جو معاہدے ہوئے ہیں دفاعی, یہ معاہدے ہوئے ریالوں والوں کے ساتھ, شہزادوں کے ساتھ. مسلمانوں کی نسل کشی, آپ کو پتہ ہے قتل عام, قحط کا معاملہ بے سر و سامانی کے عالم میں کہاں پر ہے؟ وہ سعودی عرب میں تو نہیں ہے خدا نخواستہ, وہ فلسطین میں ہے, غزہ میں. لڑائی کس کے, اسرائیل امریکہ کی کس کے ساتھ ہوئی؟ ایران کی ہوئی. کس ملک, کون سا ملک کھڑا؟ تو دفاعی معاہدہ تو ایران سے ہونا چاہیے تھا, فلسطین سے ہونا چاہیے, لیکن سعودی عرب سے ہوا. ریال ملتے ہیں, ورنہ ہم سب کا پیدا ہوتے ساتھ ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہی معاہدہ کس کے ساتھ ہو جاتا ہے؟ اللہ کے ساتھ, کہ ہم تیرے گھر کی اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے ہر وقت تیار ہیں. تو اس لیے اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ابھی اپنے حالات تو یہ ہیں کہ وہ ابھی بلوچستان میں اسسٹنٹ کمشنر اس کے بیٹے کو اٹھایا گیا, اور دونوں بیچارے کس حالت میں ملے, زندہ نہیں ہیں, ان کو بچا نہیں سکتے ان کو. بہرحال اس وقت عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی دیکھیں, ابھی جو انہوں نے حسین حقانی نے شاہ فہد کی جو ویڈیوز جاری کی ہیں, یہ بتانا چاہتے ہیں سعودی عرب اس گرفتاری میں خوش تھا. آج عمران خان کا جو اگلا ویلاگ میں رد عمل آئے گا وہ بڑا اہم ہوگا, معاہدے کے حوالے سے بھی, اور بہت ساری اور بھی آپ کو پتہ ہے جو جتنی بھی انٹرنل خبریں ہیں وہ اس کے حوالے سے بھی. اور آخری جو ایک خبر ابھی اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے آئی ہوئی ہے وہ ایران کی جنگ کے حوالے سے, کہ 12 دن کی جنگ میں چوتھے دن تینوں ملٹری چیفز نے ہاتھ اٹھا لیے تھے کہ بس میزائل حملے نہیں رک سکتے, اور ٹرمپ کو پھر شمولیت پہ مجبور کیا. یعنی امریکہ کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے.
اسی لیے جو شہباز شریف کی ملاقات 6 اسلامی ممالک سے ابراہم اکارڈ اور فلسطین کے معاملے وہ بڑی اہم ہوگی، وہیں سے ان کے راستے بننے شروع ہوں گے. لیکن جو مرضی یہ کر لیں، یہ جو معاملہ عوامی دنیا میں نظر آ رہا ہے یہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور خدا نخواستہ یہ معاملہ شروع ہوا، مجھے دیکھیں ایک محب الوطن پاکستانی ہونے کے ناطے ہماری خواہش ہے، دعا ہے اللہ سے کہ یہ معاملات اس طرف نہ جائیں. یہ خود بخود وہ جو اذان دے کے ان سے درخواست کی گئی تھی کہ صلاح کی طرف آئیں، فلاح کی طرف آئیں، اس طرف نہ جائیں، کیونکہ ان ممالک میں رک جاتے ہیں معاملات. یہ جو آپ کو نظر آئے پاکستان میں معاملہ خدا نخواستہ بڑا خطرناک ہو جائے گا. اس لیے میری تو اللہ سے دعا ہے اس طرف معاملہ نہ جائے، انہیں خود عقل آ جائے اور یہ جان چھوڑیں، ایک انصاف کی طرف، معاشرے کی طرف آئیں، انتخابات کروائیں، عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، اور اس کے بعد فوج اپنے کام پہ جائے، یہ اپنے کام کریں، آہستہ اللہ خیر صلاح. لیکن اتنا آسان نہیں ہے. بہرحال اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.